बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद शाह फैसल इमाम। आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट में आप सबको खुश आमदीद। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक खामोश कातिल की। ये खामोश कातिल आपको और आपके प्यारों को मुतासिर कर रहा है। ये खामोश कातिल हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। दुनिया भर में 1 बिलियन से ज़ायद अफराद इस खामोश कातिल से मुतासिर हैं, और ये खामोश कातिल बिना किसी अलामात के आपके चाहने वालों को मुतासिर कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फशार खून या हाइपरटेंशन की। इस खामोश कातिल के बारे में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल अहमद, जो कि इस शोबे से 30 साल से वाबस्ता हैं। तो अपने प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द वालेकुम शो। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मधु करने का। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी सेहत गेट्स फार्मा का कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद मुबारकबाद, आपका बहुत अच्छा नाम है फैसल। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, जो सबसे पहला सवाल सर खामोश कातिल के हवाले से, सर हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फशार खून, इसे खामोश कातिल क्यों कहते हैं? देखिए, उसकी वजह हैं। अगर आप इंसानी हिस्सों पे जाएं, 5 हिस्से हैं हमारी। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, टच है, फिर हम गर्मी सर्दी महसूस करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये आ, खुदा की तरफ से कुछ रिसेप्टर्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो कि हमें बताते हैं कि भाई रोशनी ज़्यादा है, या गर्मी ज़्यादा है, या सर्दी ज़्यादा है, या आवाज़ आ रही है कहीं से। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर को महसूस करने के लिए कोई हिस्स नहीं है इंसानी जिस्म में। इस वजह से किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे महसूस नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी हाई ब्लड प्रेशर है तो सर में दर्द शुरू हो जाएगी, या चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, या घबराहट होगी। ऐसे कतई नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता। और हाई ब्लड प्रेशर होता है। जब तक आप हाई ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं। तो चूँकि ये चीज़ महसूस नहीं होती और अंदर ही अंदर ख़राबी कर रही होती है, और ख़राबी इस हद तक कर सकती है कि जान भी जा सकती है, फालिज से, या हार्ट अटैक से, या हार्ट फेलियर से। इस वजह से इसको हम खामोश कातिल कहते हैं। सर नहायत ही वैलिड पॉइंट आपने डिस्कस किया। अच्छा सर, अब जब ये खामोश कातिल है तो इसकी डायग्नोसिस फिर किस तरीके से हो सकती है? किस तरह एक आम पब्लिक, एक आम बंदा ये जान सकता है कि उसको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं, और किन वजूहात की वजह से इसके होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप इवेल्यूएट करें कि आपको रिस्क ज़्यादा है हाई ब्लड प्रेशर होने का कि नहीं। आप देखें कि तंबाकू का इस्तेमाल है आपका, आप नमक ज़्यादा तो नहीं खा रहे, आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की कि नहीं। ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आपको रिस्क ज़्यादा है हाई ब्लड प्रेशर होने का। तशख़ीस इसकी अनफॉर्चुनेटली और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि ब्लड प्रेशर मेजर हो रिलैक्स्ड हालत में। अब हमारा शेवा नहीं है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर चेकअप्स कराएं अपने डॉक्टर से। तो अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो कम से कम एक आला घर में रख लें। जिन फैमिलीज़ को या जिन इंडिविजुअल्स को रिस्क ज़्यादा है, वो घर में एक आला रख लें और अपना ब्लड प्रेशर रिलैक्स्ड हालत में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग आते हैं ओपीडी, कहते हैं कि जी घबराहट हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो बढ़ा हुआ था। आपका जो सही ब्लड प्रेशर है वो उसी वक्त मेजर होता है जब आप रिलैक्स्ड हालत में करते हैं। तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा सर, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि जो ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो वो रिलैक्स हालत में करना है। तो सर इसके कुछ पैरामीटर्स होते होंगे, कोई नॉर्मल रीडिंग होती होगी, क्या वो नॉर्मल रीडिंग है जिससे जो भी बंदा है वो जान सके कि उसको हाइपरटेंशन है? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक क्राइटेरिया है कि क्लिनिक में अगर मरीज़ आता है तो आप उसको 15 मिनट से 20 मिनट सेमी डार्कन्ड, मतलब नीम अंधेरे कमरे में उसको बिठाएं, रिलैक्स करें, उसके बाद ब्लड प्रेशर लें। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस वजह से जो 2 ऑल्टरनेटिव हैं
اس کے ایک تو ہوم مانیٹرنگ جیسے ابھی بات ہوئی کہ گھر پہ ریلیکس ریلیکس ہو. دوسرا جو ہے وہ ہے ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ. یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. ایک آلہ ہے وہ لگ جاتا ہے مریض کو, 24 گھنٹے وہ بلڈ پریشر لیتا ہے اور اس کو پھر ہم اینالائز کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جو 30-40 ریڈنگز آئی ہیں وہ کیا آئی ہیں. تو جو نارمل بلڈ پریشر ہے وہ چاہے 8 سال کا مریض ہو یا 88 سال کا ہو, نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے 120 اوپر کا, نیچے کا 80 یا اس سے کم. ہائپر ٹینشن ہم کہتے ہیں اگر 140 اور 90 سے زیادہ ریڈنگز رہیں موسٹ آف دا ٹائم پرسسٹنٹلی, اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن. ان کے بیچ میں جو ایک گرے ایریا ہے 120-80 اور 140-90, اس کو ہم ایلیویٹڈ بلڈ پریشر یا پری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اس میں 2 رائے ہیں, کچھ لوگ اس کو بھی ایگریسولی ٹریٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. میری رائے یہ ہے کہ اگر رسک فیکٹر اور بھی ہیں جیسے کولیسٹرول بڑھی ہوئی ہے, ڈائبٹیز ہے یا کڈنی فیلئر ہے, تو یہ جو گرے ایریا والے ہیں ان کو بھی ایگریسولی ٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا سر, آپ ہی کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. آپ نے ایک رینج بتائی کہ 120/80. اچھا, اس میں آپ نے ایک ٹرم اصطلاح استعمال کی جو کہ عام فہم میں استعمال کی جاتی ہے, اوپر کا بلڈ پریشر اور نیچے کا بلڈ پریشر. تھوڑا سا ہم مزید پبلک کو بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے, اوپر کا بلڈ پریشر اور نیچے کا؟ دیکھیے, خون کی جو گردش ہوتی ہے شریانوں میں, وہ جیسے پائپ میں پانی جا رہا ہوتا ہے آپ کے پلمبنگ میں, اس طرح نہیں ہوتی, پلس کی صورت میں ہوتی ہے. یعنی کہ خون آگے جاتا ہے, پھر رکتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, دل کی دھڑکن کے ساتھ پھیلتا ہے آگے. تو جو پریشر ہوتا ہے جس سے وہ آگے پھیلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سسٹولک. اور جو پریشر جب اس کی جو گردش ہے وہ مومنٹریلی رکتی ہے اسے کہتے ہیں ڈائسٹولک. یہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر کورٹکوف, انہوں نے یہ دریافت کیا تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں کورٹکوف ساؤنڈز. جب ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, اسے پھلاتے ہیں آلے کو, پھر اس میں سے ہوا نکالتے ہیں, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی. تو جہاں پہ دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے وہ ہوتا ہے سسٹولک بلڈ پریشر. جہاں پہ دل کی دھڑکن وہ جو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر. تو ایز اے پلس بلڈ فلو کرتا ہے, اس وجہ سے 2 مختلف پریشر ریڈنگز ہوتی ہیں. سر, یہ یہاں تک تو ہم نے ڈائگنوسس کے بارے میں بات کر لی. کیا سر ہائپر ٹینشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہائپر ٹینشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو صرف مینیج کیا جا سکتا ہے. جیسے مختلف چیزیں پاکستان میں آج کل مینیج ہو رہی ہیں, اس طرح سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. مینیج کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ جو بلڈ پریشر ہے اس کی دوائیاں دیں, لائف سٹائل چینجز کریں, ایکسرسائز کریں, تمباکو نوشی چھوڑیں, نمک کم استعمال کریں, تاکہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رینج میں رہے. اگر یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں گے تو وہ پھر دوبارہ بڑھ جائے گا. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے اور یہ ساری چیزیں نہ کرنی پڑیں. یہ ہماری آڈینس کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ایک میسج ہے کہ جس طرح کہ ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ کلپنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کا جڑ سے خاتمہ یا ڈفرینٹ بیماریوں کا, تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو پراپرلی اپنی میڈیکیشنس اور اپنی جو ڈیلی ہیبٹس ہیں وہ چینج کرنی ہوتی ہیں. اچھا سر, ہم بات کرتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, یہ جو پاکستان میں اس کی شرح زیادہ ہے, یا اگر میں کمپیئر کرنا چاہوں کہ دنیا کے مقابلے میں پاکستان کی ہائپر ٹینشن کے حوالے سے, ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے شرح کیا ہے؟ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 1 ارب لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے. اگر آپ 6 ارب کی پاپولیشن لیں دنیا کی یا 7 ارب کی لیں تو تقریباً 15-20% پریولنس ہے دنیا بھر میں. پاکستان میں ایک ہم نے لوکل اسٹڈی ہی کی تھی ایک یونیورسٹی, پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرف سے. تو یہاں پہ جو شرح ہے ہائی بلڈ پریشر کی وہ تقریباً 48 سے 50% ہے. یعنی کہ کہیں پہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے 5 کو ہائی بلڈ پریشر ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو جینیٹکلی ہم لوگ پری ڈسپوزڈ ہیں اس چیز سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. دوسرا ہماری ڈائٹ ہے, ہم نمک بہت زیادہ کھاتے ہیں. تیسرا تمباکو نوشی کو برا نہیں سمجھتے. چوتھا ہم ہر وقت ٹینشن
ہر طرح کی ٹینشن ہے پاکستان میں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں ہائپر ٹینسو بناتی ہیں. اچھا سر، جو افراد ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں تو ان کے ساتھ ان کو کچھ اور بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے یا ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سگنیفیکینٹلی؟ دیکھیے ایک تو کچھ بیماریاں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کے، لیکن وہ ہوتی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوئی ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے فالج. سب سے بڑی جو موت کی وجہ ہے ہائپر ٹینسوز میں وہ ہے فالج، شریان پھٹ جانا یا شریان میں خون پھنس جانا، اس سے فالج ہونا. دوسری بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک ہونا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. تیسری ہے رینل فیلئر، گردے خراب ہو جانا، آنکھیں خراب ہو جانا، یہ بھی ہائی بلڈ پریشر سے ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے ہائی بلڈ پریشر کا. لیکن جیسے اور بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں لیکن ایک کی وجہ سے دوسری نہیں ہوتی. اچھا سر، لائف اسٹائل چینجز کی جب یہ ہائپر ٹینشن کی بات ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بات ہوتی ہے، لائف اسٹائل چینجز، اس کو ہم تھوڑا سا اگر اپنی آڈینس کے لیے بریفلی بتانا چاہیں کہ لائف اسٹائل میں ایک انڈیویجول کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو جیسے ہوتا ہے نا نصیحت کرنا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مریض کو فالو کرنا. تو چھوٹے چھوٹے گولز ان کو دے دینا بہت ضروری ہوتا ہے، ایسے جو کہ وہ فالو کر سکیں اور ساری زندگی کر سکیں. تو لائف سٹائل چینجز میں نمبر 1 چیز ہے نمک 10% کم کر لیں. اگر آپ اتنا نمک کھا رہے ہیں تو صرف اتنا کم کر لیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. دوسرا، کم از کم آدھا گھنٹہ برسک واکنگ 4 دفعہ ہفتے میں ایٹ لیسٹ. یہ بھی بہت آسان ہے مریض کو کرنا، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ. پھر تمباکو کسی حالت میں ہو، یہ نہیں کہ صرف سگریٹ، تمباکو کسی طرح بھی ہو اس کو روک دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو کڑھائی میں تلی ہوئی چیزیں ہیں جیسے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں اور چیزیں ہیں، ان کو کم استعمال کرنا. اور جو چیزیں ہم لوگ کھاتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نمکین نہیں لگتی ذائقے میں لیکن ان میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے سیریلز ہیں، ہم بچوں کو بھی دیتے ہیں کھانے کو، اس میں سوڈیم کلورائڈ کنٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ نمکین نہیں لگتے وہ. تو جو بھی آپ کھا رہے ہیں پیکجڈ فوڈ، اس میں ضرور دیکھ لیں کہ نمک کتنا ہے، کیونکہ ذائقے سے نہیں پتہ لگتا کہ نمک کتنا ہے. یہ لائف سٹائل چینجز جو ہیں، اور یہ آسان ہیں کرنے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا سر، 27 ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے حوالے سے ہماری آڈینس کے لیے آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میسج یہ ہے کہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، یہ بہت آسانی سے تو نہیں لیکن ریلیٹیولی آسانی سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کی سب سے جو پہلا سیکرٹ ہے وہ یہ کہ تشخیص. اور تشخیص جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ کوئی سمٹم نہیں ہوتے کہ سر میں درد ہو گئی یا کچھ اور ہو گیا تو پتہ لگ جائے ہائی بلڈ پریشر ہے. تو ہر ایک کو ریگولر چیک اپ ضرور کروانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ انہیں ہائی بلڈ پریشر ہے کہ نہیں، اسپیشلی پاکستان میں جہاں پہ ہر دوسرے انسان کو ہائی بلڈ پریشر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تشخیص ہو جائے تو پہلے تو ہم یہی شروع کرتے ہیں لائف سٹائل چینجز، نمک کم کر لیا، تمباکو نوشی. لیکن اگر صرف لائف سٹائل چینجز سے نہیں ہو رہا تو پھر دوائیاں ضروری ہوتی ہیں اور تا حیات ہوتی ہیں. ایسے نہیں کہ میں نے بلڈ پریشر کی دوائی لی، میرا نارمل ہو گیا پھر میں نے چھوڑ دی. تو یہ مین چیز، یہ 2 چیزیں ہیں، تشخیص ہونا، لائف سٹائل چینجز ہونا، اور اگر دوائیوں کی ضرورت ہے تو وہ تا حیات ہوں گی. سر تھینک یو ویری مچ. آج کے شو میں آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور جس طرح ہم نے ایک خاموش قاتل کے بارے میں، جس سے دنیا بھر میں 1 بلین سے زائد افراد متاثر ہیں، اور کس طرح ہم اس کے خلاف کمبیٹ کر سکتے ہیں، تو جو چیزیں آج اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی گئی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر سے
ہماری جو پریولنس ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکیں. تو میں اجازت چاہوں گا. شکریہ آپ سب کا.